Assalamualaikum guys, it's me your host सैयदा ईमान. वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स एंड वॉइस ओवर बाय सैयदा ईमान. उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे. ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो नॉवल अच्छा लग रहा हो तो नॉवल को लाइक करें, आगे शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें. और चलते हैं, अब ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगी. The War of Death by सैयदा ईमान एपिसोड 17. ओके सर, हम कहाँ जा रहे हैं? ये सवाल निम्रा को तीसरी बार साहिर से पूछी थी, लेकिन साहिर सपाट चेहरे के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था. निम्रा को परेशानी हो रही थी, लेकिन साहिर बस खामोश था, मुकम्मल खामोश. निम्रा और साहिर आगे, जबकि मान और अहमद पीछे बैठे थे. साहिर इसे गाड़ी हॉस्पिटल में दाखिल करते थे. निम्रा ने किसी डर के तहत साहिर को पुकारा, लेकिन साहिर गाड़ी पार्क करता बाहर निकल गया. तो निम्रा भी उसके पीछे भी निकली. मान और अहमद भी निम्रा को देखते परेशान से इसके पीछे गए. साहिर ने रिसेप्शनिस्ट से कुछ पूछा और इनकी तरफ आया. साहिर परी ठीक है ना? इन्होंने एक बार फिर पूछा. इसकी आवाज़ में कोई डर वाज़ा महसूस कर सकता था, किसी को खोने का डर. अभी इस तरफ. साहिर निम्रा के सवाल का जवाब देने के बजाय एक तरफ इशारा करते खुद भी इसी तरफ बढ़ गया और थोड़ी दूर जाते एक दरवाजे के आगे रुक गया. लेकिन दरवाजे के बाहर लगे बोर्ड को देखते निम्रा के चेहरे पर एक तारीख साया लहराया, क्योंकि वह सर्द खाना था, हाँ, जहाँ लोगों को मरने के बाद रखा जाता है. निम्रा ने अपनी हैरत और खौफ से भरी नजरें उठाते साहिर को देखा. आपी, इन्हें एक बच्ची की लाश मिली जिसका हुलिया परी से मिलता है. साहिर ने बहुत सारी हिम्मत जमा करते बहुत मुश्किल से ये बात की थी, जबकि निम्रा ने नफ़ी में सिर हिलाते 2 कदम पीछे लिए और पीछे अहमद के सीने से जा टकरे. तो अहमद ने बेख्तियार से बाजू से थामा. तो तुम निम्रा बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बोला नहीं जा रहा था. ये वही जगह है ना साहिर? ये वही जगह है ना साहिर? ओके, यहाँ पे सहर लिखा गया लेकिन ये साहिर है. ओके. निम्रा का आधा जुमला भी साहिर को पूरी बात समझा चुका था. अभी प्लीज़, साहिर ने सख्ती से आंखें बंद करते जिप से कहा था. निम्रा ने अपने बाजू को अहमद से छुड़वाते कदम आगे की जाने पड़े और दरवाज़ा खोलते अंदर की जाने पड़े. लेकिन वो तो कहीं माजी में ही खो गई थी. वो अपने बेजान होती टांगों को बामुश्किल घसीटते आगे बढ़ी थी. इस वक्त इसे अपना एक एक कदम मन भारी लग रहा था. साहिर ने अटेंडेंट से कुछ बताया तो अटेंडेंट ने एक बॉडी की तरफ इशारा किया तो निम्रा उसकी जानिब बढ़ी. इस सर्द कमरे में भी इसके माथे पर पसीने के नन्हे कतरे जब गुमगार थे. दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो अभी बाहर आ जाएगा. सांस घुट घुट कर आ रहा था. निम्रा को लगा इस वक्त इस पूरे रूम में सिर्फ इसके दिल की धड़कन की आवाज़ गूंज रही है. इसने आगे बढ़ते अपने कपकपाते हाथों से इस चेहरे से हल्की सी चादर हटाई और सामने का चेहरा देखते वो चादर वापस इस चेहरे पर डालते हुए एक कदम पीछे गई और वही इस ठंडे फर्श पर बैठती चली गई. आपी, साहिर फौरन निम्रा की जानिब बढ़ा, जो मुसलसल नफी में सर हिला रही थी. इनमें से किसी ने भी वो चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि इनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ निम्रा पर थी. वो मेरी परी नहीं है, नहीं है, वो मेरी परी नहीं है. सर के पास आने पर निम्रा ने रोते हुए से बताया. वो वही इसके कंधे से लेकर फूट फूट कर रोती और रोते हुए मुसलसल एक ही जुमला दोहरा रही थी, वो परी नहीं है. जबकि अहमद और मान ने भी सख्त सांस भरा. अहमद से निम्रा की यह हालत देखी नहीं जा रही थी. जाने क्यों इसे तकलीफ हो रही थी. अभी चलें, बाहर चलते हैं. साहिर ने निम्रा को नरमी से उठाते अपने साथ लगाए, बाहर लेकर आया और पास पड़ी बेंच पर बिठाया. निम्रा, आप ठीक हो? मान ने निम्रा को देखते परेशान से पूछा. साहिर आने लेने जा चुका था. मुझे मेरी परी एक मिनट, यहाँ परी नहीं लिखा हुआ. एक तो मैं असल में प्रूफ रीडिंग नहीं करती बाद में, तो इस वजह से मेरे नावल में मिस्टेक्स होती हैं. मैं जो नावल लिख लेती हूँ यही बहुत बड़ी बात होती है, और इससे वॉइस ओवर करना. बाकी ये जो मेरे से प्रूफ रीडिंग वगैरह नहीं होती, तो इस वजह से मेरे नावल में कुछ मिस्टेक्स होती हैं. आई नो, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता. सो मुझे मेरी परी को ढूंढ कर ला दो, मैं ठीक हो जाऊँगी. प्लीज़ मुझे मेरी परी को ला दो. निम्रा ने अहमद और मान के आगे हाथ जोड़ते मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा. निम्रा, प्लीज़ ऐसे मत करो. माँ ने निम्रा के जोड़े हाथ अपने हाथ में पकड़ते रोते कहा. इतने में सारे पानी ले आया. इसे बोतल का ढक्कन खोलते निम्रा को दी. निम्रा ने एक घूंट भरते बोतल वापस इसे की और उठ खड़ी हुई. मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती, मुझे परी को ढूंढना है. निम्रा उड़ते साथ बोली. लेकिन हम इसे कहाँ ढूंढेंगे? प्लीज़ इसे हर जगह तलाश करिए. मैंने इनकी तरफ देखते कहा. मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, चलो तुम लोग. निम्रा ने कहते बाहर की जानिब कदम बढ़ाए तो बाकी सब भी इनके पीछे हो लिए. वो लोग इस वक्त मलिक वेला के बाहर खड़े थे. आपी, आर यू श्योर? साहिर ने जैसे इसे कंफर्म करना चाहा. निम्रा ने इस बात पर सर लाया. वो घर से उतर गई. इस वक्त इसकी आंखें इस तासुरात नहायत असर थे. निम्रा ने पीछे जाते गाड़ी की डिग्गी खोली और एक बैग को निकालते डिग्गी बंद करते इसे बैग गाड़ी पर रखा. इसने इस बैग को खोला और एक गन निकालते बैग की जिप बंद की और मलिक वेला की तरफ बढ़ी. तो वो तीनों भी निम्रा के पीछे ही
गेट पर खड़े गार्ड ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन निम्रा के हाथ में गन और इसके चेहरे के तासुरात देखते खुद ही पीछे हट गया। इस वक्त वो नर्म दिल निम्रा नूर शिराजी नहीं बल्कि एक जख्मी शेरनी थी जो अपने रास्ते में आने वाले हर एक शख्स को जान से मार सकती थी। इस वक्त रात के 9 हो रहे थे। वो चारों घर में दाखिल हुए और सीधा डाइनिंग हॉल में पहुंचे। सामने ही अफनान मलिक अपने माँ बाप के साथ बैठा सुकून से खाना तनावल फरमा रहा था। अफनान मलिक, निम्रा अपनी सर्द ऊंची आवाज़ में धाड़ी थी। निम्रा की आवाज़ पर वहाँ मौजूद तीनों अफराद इस तरफ मतवज्जो हुए। अफनान मलिक सुकून से अपनी सीट से टेक लगाते बैठ गए, जबकि बाकी दोनों अफराद अपनी जगह से खड़े हुए थे। और लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शर्म नहीं आती अपने सबके शोर के घर आते हुए? अफनान की माँ निम्रा को देखते हुए गुस्से से चिंगाड़ी थी। खबरदार, अगर आपने मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो। मान गुस्से से चीखते हुए बोला। निम्रा कदम बकदम चलती अफनान तक पहुंची और अपने पीछे छुपाई गन निकालते इसके सर पर रखी। मेरी बेटी कहाँ है? बता दो मुझे, वरना ये सारी की सारी गोलियां तुम्हारी इस खोपड़ी में उतार दूंगी। निम्रा इसके सर पर गन रखते आग उगलती आंखों से इसकी तरफ देखते सर्द लहजे में बोली, जबकि इस हरकत पर अफनान के साथ साथ इसके माँ बाप भी बौखलाए थे। अरे मेरे बेटे को क्या पता तेरी बेटी कहाँ? खामोश आंटी, आप बड़ी हैं, इससे मैं लिहाज करियो। चुप करके अपनी जगह बैठ जाएं और मुझे इस शख्स से अपना हिसाब पूरा करने दें। निम्रा अफनान की माँ को देखते सर्द लेकिन धीमी आवाज़ में बोलते, वो भी डर कर खामोशी से बैठ गई। अब तुम बताओगे या मैं अपने तरीके से निकलवाऊँ? वो गन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते सर्द लहजे में बोली। इसका ये रूप वहाँ मौजूद किसी भी शख्स ने पहले नहीं देखा था। इन सब के लिए ही इसका रूप नया था। मुझे नहीं पता, वो अभी भी ढिठाई से बोला। परी को तो शायद मैं ढूंढ भी लूँगी, लेकिन फिर तुम्हारा क्या होगा? सोचा है? ये तुम्हारी सो कॉल्ड होने वाली बीवी का, ये तुम्हारे माँ बाप का? निर्मला ने इसके माथे पर गन की नौर हल्के से मारते कहा। इसके तासुरात इस वक्त इतने सख्त सफाक थे कि किसी को भी इससे खौफ महसूस हुआ, और इस वक्त वही खौफ अफनान को भी इससे महसूस हुआ था। ठीक है मैं बताता हूँ। ऐसे निम्रा की तरफ देखते कहा। बताओ नहीं, जिनके जरिए से अगवा किया है इनको बोले इसे सही सलामत यहाँ छोड़ कर जाएं। निम्रा एक बार फिर सर्द लहजे में अपनी सुर्ख आंखों इसकी आंखों में गाड़े बोली थी। अफनान मलिक ने जल्दी से फ़ोन निकालते किसी का नंबर डाल गया और इन्हें जल्दी से परी को यहाँ लाने का कहा। अब तो मेरे बेटे को छोड़ दो, ला रहा है वो तुम्हारी बेटी को। अफनान की माँ एक दफ़ा फिर डरते हुए बोली, जबकि इसका बाप बिल्कुल खामोश था। आंटी जी, निम्रा के सर्द आवाज़ ने वहीं खामोश करवा दिया। नहीं लेती बाहर मेन गेट के पास है। कुछ ही देर में 2 आदमी गेट से अंदर दाखिल हुए, जिनमें से एक के हाथ में परी थी। निम्रा गन मान की तरफ उछालते फौरन परी की जान बढ़ी। मान ने गन कैच कर दोबारा से इन पर तानी थी। परी, मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरे दिल का टुकड़ा। निम्रा परी को इनसे लेती फौरन से अपने सीने से लगाते बोलती, परी, परी मेरी जान। निम्रा परी को हिलाते बोली, लेकिन परी आंखें नहीं खोल रही थी। परी बेटा, आंखें खोलो परी। निम्रा आंखों में आंसू लिए से लाते परी शान से बोली, क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ? निम्रा इन दोनों को देखते चीखी थी, बहुत रो रही थी, इसलिए बेहोश कर दिया। वो लोग आराम से बोलते निम्रा का सुकून बर्बाद करके थे। निम्रा ने परी को साहिर के हवाले किया और इनकी जान बढ़ी। किसी कर सकते तुम लोग ऐसे? तुम लोगों को जरा रहम नहीं आया? वो छोटी मासूम बच्ची थी, क्या तुम लोग के बच्चे नहीं है? कैसे कर सकते हो तुम लोग? हाँ? निम्रा इनमें से एक गला पकड़ते इसे दरवाजे के साथ लगाते चीखते हुए बोलती। इसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे और साथ साथ इस इंसान की गर्दन पर इसकी गिरफ्त भी। नूर, नूर छोड़े इसे, वो मर जाएगा। निम्रा को ज़रा जज्बाती होते थे हेमत आगे बढ़ा, इसके हाथ इसके गले से हटाते हुए इसे पीछे किया, जबकि वह आदमी ज़मीन पर गिरा गहरे गहरे सांस ले रहा था। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे गिरबान पकड़ते अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब ले जाते फुंकारी थी। चलो तुम सब। निम्रा साहिर के पास जाते इससे परी को लेते अपने कदम बाहर के जाना बढ़ाते बोली, सर कैसे हॉस्पिटल लेकर जाने की ज़रूरत है? निम्रा गाड़ी में बैठते अपनी गोद में बेसुध पड़ी परी को देखते बोली, वैसे तो मैंने चेक कर लिया, इस थोड़ी देर में होश आ जाएगा, लेकिन अगर आप तसल्ली करना चाहती हैं तो। अब वो ज़रा रिलैक्स हुआ था, इसलिए सामने देखते आराम से बोला, अगर तुमने चेक कर ही लिया तो फिर रहने दो। निम्रा की नज़रें अभी भी परी परी थी। निम्रा ने झुकते परी के फूले फूले गुलाबी गालों पर लब रखे और फिर कितनी देर इससे प्यार करती रही। कभी इसकी काल चुमती, कभी माथा, तो कभी इसे सीने से लगा लेती। जैसे निम्रा, अगर ये सब आप उसी वक्त कर लेती तो परी तो कब की हमारे पास होती। मान थोड़ा आगे होते परी के अफनान मलिक को धमकाने वाली बात पर बोला, शड़प मान। निम्रा और साहिर दोनों एक साथ बोले तो मान ने मुंह बनाया, जबकि अहमद इस दौरान खामोश था। वैसे वाकई निम्रा नूर शिराजी का ये रूप मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। साहिर निम्रा के नाम पर जोर देते बोला, जब बात अपनी औलाद पर आए तो इंसान कुछ भी कर जाता है, फिर वो ये नहीं देखता क्या सही है और क्या गलत, इसलिए तो औलाद को फितना करार दिया गया है। अहमद जो कब से खामोश बैठे था बोला। इसकी बात पर बाकी सब भी हैरान हुए थे। आपका मतलब निम्रा ने जो किया गलत किया? मान ने अहमद की जान मुड़ते इससे पूछा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नूर ने गलत किया, बल्कि अगर मैं इनकी जगह होता तो शायद इनमें से किसी को जिंदा ना छोड़ता, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अहमद कहते खामोश हो गया और साहिर ने भी गाड़ी रोक दी, क्योंकि वो घर के बाहर पहुंच चुके थे। गार्ड के गेट खोलने पर साहिर ने गाड़ी अंदर दाखिल की और कार पहुंच में रोकी। वो चारों एक साथ अपने अपने साइड के दरवाजे खोलते बाहर निकले। निम्रा ने अपनी बाजू में बेहोश परी को बहुत एहतियात से उठाया हुआ था। वो चारों
ایک ساتھ کچھ اس طرح لانچ میں داخل ہوئے کہ آگے نمرہ، اس کی دائیں طرف احمد، جبکہ بائیں طرف ساحر اور مان کھڑے تھے۔ وہ چاروں ہی دروازے میں رکے۔ آپ دیکھیے گا، ابھی پری کو لے آئیں گے۔ نمرہ فاطمہ کو دیکھ کر کہہ رہی، میں نمرہ کو نہیں جانتی، لیکن میں نے ان کے بارے میں جتنا سنا ہے اور جانا ہے، مجھے یقین ہے وہ پری کو کچھ نہیں ہونے دیں گی۔ فاطمہ فجر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے تسلی دیتے بولی، میں لے نہیں آؤں گی بلکہ لے آئی ہوں۔ نمرہ ان کی باتیں سنتے بولی اور اپنا قدم ان کی طرف بڑھائے۔ پری؟ فجر نمرہ کی باتوں میں پری کو دیکھتے جلدی سے اٹھی اور نمرہ کے پاس ہے، اس کے ہاتھوں سے پری کو لے لیا اور چٹ چٹ اس کے گال چومنے لگی۔ خالہ کی جان ٹھیک ہے؟ فجر پری کو اپنے سینے سے لگاتے بولی، اسے زیادہ تنگ مت کرو، یہ سوئی ہوئی ہے۔ نمرہ نے فجر کو کہا، جانتی تھی اگر اس نے پری کی بے ہوشی کا بتایا تو وہ اور پریشان ہو جائے گی۔ بیگم نے آتے پری کو فجر سے لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ پھر اس طرح سب نے باری باری پری کو اٹھاتے پیار کیا، لیکن پری دوبارہ سے نمرہ کے پاس آئی اور اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ حیران ہوئی۔ ساحر؟ نمرہ نے ساحر کو آواز دی، جو پان عارف اور احمد کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ کیا ہوا؟ ساحر نے نمرہ کی اڑی رنگت کو دیکھتے پریشان سے پوچھا، اور اس کے پاس ہے ساحر؟ پری کی دھڑکن نمرہ اتنا ہی بول سکی، اس سے آگے اس میں ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ ساحر نے فوراً نمرہ سے پری کو لیا اور اسے صوفے پر لٹاتے پری کو سینے کے پاس کان لے جاتے دھڑکن چکی۔ میرا میڈیکل باکس لے کر آؤ، ساحر یکدم پریشان سے بولا۔ باقی سب جو ابھی تھوڑے سے ریلیکس ہوئے تھے دوبارہ سے پریشان ہوئے۔ نمرہ تو ایسے ہو گئی تھی جیسے ایک انسان اپنے سامنے اپنا سب کچھ لٹتے دیکھ رہا ہو۔ احمد کی نظر نمرہ پر گئی جس کا رنگ بالکل سفید پڑا تھا، اور اگلے ہی پل نمرہ اس سے پہلے زمین بوس ہوتی۔ احمد نے آگے بڑھتے نمرہ کو تھاما۔ نور، نور کیا ہوا ہے؟ احمد نمرہ کا چہرہ دبدباتے بول رہے، لیکن وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ سب جو پری کے لیے پریشان تھے نمرہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تب تک فجر بھی ساحر کا میڈیکل باکس لے آئی تھی۔ ساحر پریشان تھا، پہلے کسے چیک کرے، لیکن اس سے پہلے پری کو ہی چیک کیا، کیونکہ نمرہ بھی اگر ہوتی تو وہ پہلے پری کو چیک کرتی۔ ہمیں پری کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا کیونکہ اس کی دھڑکن نارمل نہیں ہے۔ ساحر پری کو گود میں اٹھائے بولا، لیکن نمرہ سدرا بیگم پریشان سے بولی، نہیں ابھی لے کر انہیں بھی لے کر میں کار سٹارٹ کر رہا ہوں۔ ساحر ایک نظر نمرہ کو دیکھتے بولا اور باہر کی جانب بڑھا۔ اس کے پیچھے مان نمرہ کو اٹھایا گیا۔ بیٹے ابھی کے ساتھ جانا ہے۔ فجر کہنے پر سدرا بیگم نے ساڑھے لائے اور احمد سے بولی، بیٹا آپ ہمیں چھوڑ دو پلیز۔ اوکے آنٹی چلیں۔ سدرا بیگم کے کہنے پر احمد نے کہا اور وہ لوگ باہر کی طرف چل پڑے۔ نمرہ اور پری کیسی ہیں اب؟ عارف جو کہ ابھی کی ہاسپٹل پہنچا تھا بولا۔ عارف نے سفیان اور اس کی بیوی کو بلایا تاکہ وہ اسے فاطمہ کو ہاسپٹل لے جا سکے، اور وہ دونوں بغیر وقت کی پرواہ کیے آگے تھے۔ نمرہ کا تو ڈاکٹر نے کہا ٹینشن کی وجہ سے بے ہوشی ہے، لیکن پری کا ابھی کچھ نہیں پتا۔ ساحر گیا ہے، تم لوگ بس دعا کرو۔ سدرا بیگم عارف کو دونوں کے بارے میں بتاتے بولی۔ جہاں نمرہ کا سنتے اسے تھوڑا اطمینان ہوا تھا، وہیں پری کا سنتے پریشان ہوا تھا۔ عارف بھائی آپ ساحر سے بولے نا وہ پری کو ابھی تک کیوں نہیں لائے؟ عارف کے پاس آتے ہی فجر عارف سے روتے ہوئے بولی، گڑیا آپ تو اپنی اپیہ کا اچھا بچہ ہو نا، اگر آپ اس طرح روگی تو اپیہ ناراض ہو جائیں گی، آپ سے بھی اور مجھ سے بھی۔ عارف پیار سے فجر کے آنسو صاف کرتے بولا۔ احمد فاطمہ کو دیکھتے اس کے پاس جا چکا تھا اور مان نمرہ کے روم میں تھا، اگر نمرہ کو ہوش ہے تو کوئی اس کے پاس بھی ہو۔ ساحر کو باہر نکلتے دیکھ سدرا بیگم اور فجر جلدی سے اس کی طرف گئی۔ پری کیسی ہے اب؟ عارف احمد اور فاطمہ بھی اس کے پاس تھی کہ اب خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، کلوروفارم کی مقدار زیادہ تھی، انہوں نے جس وجہ سے اس کی کنڈیشن خراب ہو گئی تھی۔ ساحر نے انہیں تفصیل بتاتے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ اب کیسی ہیں؟ ان کے ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ ساحر نے ان سے نمرہ کے بارے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹرز نے ریسٹ کا کہا ہے بس، سدرا بیگم نے بتایا، جبکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مسئلہ صرف ریسٹ کا یا ٹینشن کا نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ احمد اور فاطمہ پری کو خطرے سے باہر ہونے کی خبر ملتے ہی ان سے سب سے اجازت لیتے نکل آئے تھے، اور وہ اس وقت مبی جان اور ساجدہ بیگم کے سامنے بیٹھے انہیں سارے معاملے سے آگاہ کرے تھے۔ اس بچی پر کیا گزری ہوگی میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ساجدہ بیگم احمد کی ساری بات سننے کے بعد دکھ سے بولی، ہاں اگر شادی کر لی ہوتی نا تو یہ سب نہ ہوتا ہی نہ۔ پتہ نہیں یہ آج کل کی لڑکیوں کو کون سا خود کمانے کا بھوت سوار ہو گیا، مجھے تو لگتا ہے اس کی پہلی طلاق بھی اپنی من مرضی کرنے کی وجہ سے ہوئی ہوگی۔ بی جان ناہر سے کہتی سر جھٹک گئی، نہیں بی جان ایسا نہیں ہے۔ احمد نے کچھ کہنا چاہا، جب بی جان نے اس کی بات کو درمیان میں کاٹا، بس اس کی طرفداری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بی جان نے اسے بات کاٹتے درست لہجے میں کہا، وہی پرانے زمانے والی سوچ، لڑکیاں صرف گھر کے کام کاج کے لیے ہوتی ہیں، ان کا باہری دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ احمد پھر سے کچھ بولنے لگا، لیکن ساجدہ بیگم نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی چپ ہو گیا، جانتا تھا یہاں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا چھوڑو تم لوگ، بتاؤ کچھ کھانا ہے؟ ساجدہ بیگم نے بات کو مان چاہیے، ہاں بھوک تو بہت لگی ہے، آپ جلدی سے کھانا گرم کر دیں۔ فاطمہ تھکے ہوئے انداز میں بولی، ٹھیک ہے تم لوگ جا کر فریش ہو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ساجدہ بیگم کے کہنے پر وہ دونوں اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ فاطمہ نے اپنے کمرے میں دروازہ بند کیا اور ویل چیئر گھسیٹتے بیڈ کے قریب لے گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آج نمرہ سے ملی میں
آج میرا سب سے بڑا خواب پورا ہو گیا. میں آج اتنی خوش ہوں کہ میں بتا نہیں سکتی. مجھے اپنی ایکسائٹمنٹ باہر چھپا رہی تھی کیونکہ باہر کا ماحول سنجیدہ تھا. اب اندر آتے وہ اپنی خوشی خود سے ہی بانٹ رہی تھی، لیکن وہ کیسے کھل رہا تھا مجھے. عارف کا دیکھنا یاد کرتے منہ بناتے بولی، لیکن مجھے کیا، میں تو بہت خوش ہوں. آج میں نمرا سے ملی، لیکن آج کا دن سب کے لیے کتنا مشکل تھا نا. پہلے نمرا سے ملنے کی خوشی ہوئی، لیکن پھر پورے دن کا واقعہ یاد آنے پر اداس سی ہو گئی. پتہ نہیں نمرا کیسی ہوگی، اور پری پتہ نہیں ہاسپٹل ہوں گے یا پھر گھر چلے گئے ہوں گے. فاطمہ پریشان سی ہوتی بولی، لیکن پھر سر جھٹک گئی جبکہ اس کے ساتھ والے کمرے میں ہی احمد حسن بھی نمرا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا. پاپا چلے گئے، ماما بھی دور ہو گئی، لیکن میں نے جینا سیکھ لیا کیونکہ میرے پاس فجر سحر تھی. پھر سحر بھی میری ایک غلطی کی وجہ سے مجھ سے دور چلی گئی، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا کیونکہ فجر تھی میرے پاس. لیکن اب اگر پری کو کچھ ہو گیا تو میں نہیں جی پاؤں گی، مر جاؤں گی، میں بھی مر جاؤں گی. نمرا کے وہ درد میں ڈوبے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے. باہر سے مضبوط ہر مصیبت کا سامنا کرنے والی نمرا نور شیرازی اندر سے کتنی کمزور اور ٹوٹی ہوئی ہے. احمد اپنے شوز اتارتے وہ نمرا کا وہ ٹوٹا درد بھرا لہجہ یاد کرتے بولا، کتنا کچھ چیلا ہے نا اس نے، لیکن پھر بھی ہمت نہیں آ رہی. اور آج جو افنان کے ساتھ اس نے کیا، یہ تو میری سمجھ سے ہی باہر تھا. احمد آج نمرا کا افنان ملک کے ساتھ کی حرکت یاد کرتے ہوئے بولی. پھر فریش ہونے چلا گیا. فریش ہو کر بال بناتے باہر آیا. ساجدہ بیگم ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی اور فاطمہ باہر ہی بیٹھی تھی. اجے بھائی، میں آپ کا ہی ویٹ کر رہی تھی. فاطمہ احمد کو آتا دیکھ بولی تو احمد اس کی ویل چیئر تھامتے ٹیبل کے پاس لایا اور پھر ان دونوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا. ساجدہ بیگم اور بیجن پہلے ہی کھا چکی تھی کیونکہ دونوں نے ہی میڈیسنز لینی ہوتی تھی. آج کے دن بہت تھکا دینے والا تھا ویسے، ہے نا بھائی؟ فاطمہ کھانا کھاتے دوران احمد کو دیکھتے بولی. ہاں، تھکا دینے والا دن تو تھا، لیکن میں جانتا ہوں آج تم بہت خوش ہو کیونکہ تمہارا خواب پورا ہوا ہے. احمد لقمان سے بات کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے پیار سے بولا. ہاں میں خوش تو ہوں، لیکن ساتھ ہی اداس بھی. فاطمہ چہرے پر اداسی سجائے بولی. ہاں جانتا ہوں، آج جو سب ہوا ظاہر سی بات ہے وہ اداس کر دینے والا ہی تھا. احمد آج کا پورا واقعہ یاد کرتے بولا. لیکن مجھے نمرا کے لیے بہت برا فیل ہو رہا ہے. ان کے پاس ان کی فیملی بھی نہیں ہے نا. فاطمہ نمرا کی فیملی کے بارے میں سوچتے مزید اداس ہوتے بولی. ہاں، لیکن ان کے پاس فیملی نہ ہوتے بھی ایک بہت اچھی فیملی ہے. فجر انکل آنٹی اور پھر ساحر مان اور عارف بھی تو ہے ان کے پاس. وہ جس طرح ان سب نے آج نمرا کو سہارا دیا، اسے ہمت دی. ان کے وہ الفاظ یاد کرتے بولا. ارے تم دونوں کے پاس نمرا کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے کرنے کو؟ اتنا تو ذکر اس کا اپنے گھر میں نہیں ہوتا ہوگا جتنا ہمارے گھر میں ہوتا ہے. ساجدہ بیگم جو کب سے کچن میں کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی تنگ آ کر بولی. ارے امی یار، وہ ہیں اتنی اچھی، میں تو ایک ہی دفعہ میں ان کی فین ہو گیا. فاطمہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی. تم پہلے سے ہی اس کی فین تھی، ابھی نہیں. احمد اس کے سر پر چپت رسید کرتے بولا. ہاں یہ تو ہے، لیکن آج اور بڑی فین ہوگی نا. فاطمہ ایک دفعہ پھر خوشی سے بولی. ایک دفعہ پھر تم لوگوں کا نمرہ نامہ شروع ہو گیا. بہانا چاہیے تم دونوں کو اس کے بارے میں بات کرنے کا. یہ جب سے تم نے اس کی نوکری شروع کی ہے نا، تب سے تو کچھ زیادہ ہی نور اور نمرہ نہیں کرنے لگا. ساجدہ بیگم دونوں کو ڈانٹتے بولتے دونوں کی سیانی ہنستے کھانا کھانے لگے. وہ لوگ نمرہ کے ہوش میں آتے ہی گھر آ گئے تھے. نمرہ نے ہوش میں آتے ہی ان کی توقع کی عین مطابق پری کا پوچھا تھا اور پھر کتنی دیر پری کو سینے سے لگائے پیار کرتی رہی. پھر وہ لوگ گھر آ گئے. گھر آتے ان سب نے کھانا کھایا، پھر سب ریسٹ کرنے چلے گئے کیونکہ آج کا دن بہت ہی تھکا دینے والا تھا. لیکن کوئی تھا جس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. نمرہ نور شیرازی اس وقت اپنے پیٹ کے درمیان میں سیدھی ہو کر لیٹی تھی، جبکہ اس کے دائیں بازو پر فجر اور بائیں بازو پر پری سکون بھری نیند سو رہی تھی. پری کے سائڈ پر تکیوں سے باؤنڈری بھی بنائی گئی تھی. نمرہ تھوڑا سا اوپر ہوتے کبھی ایک کا مادہ چومتی تھی کبھی دوسرے کا. یہ اس کی چھوٹی سی دنیا تھی جس دنیا کو آج کوئی مزید چھوٹا کرنے لگا تھا، لیکن اس نے ایسا ہونے نہیں دیا تھا. ساحر، عارف، مان سب آج یہی تھے نیچے اپنے اپنے مختص کے کمرے میں، لیکن سویا تو ان تینوں میں سے بھی کوئی نہیں تھا. ساحر اپنے کمرے سے باہر نکلا اور مان کے کمرے میں گیا تو مان بھی کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا. ساحر کے اشارہ کرتے وہ بھی اس وقت عارف کے کمرے میں آیا جہاں عارف بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اور وہ دونوں بھی اس کے ساتھ جا کر بیڈ پر بیٹھ کے. اگر ہماری یہ حالت ہے تو کیا نمرہ کو نیند آئی ہوگی؟ مان نے ان دونوں کی طرف دیکھتے مان نے ان دونوں کی طرف دیکھتے کچھ فکر مندی سے پوچھا. مجھے یقین ہے وہ ابھی بھی جاگ رہی ہوگی. ساحر نے بھی یقین سے بھرپور لہجے میں کہا. یہ چاروں ہی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، ایک دوسرے کے ہر تاثر اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی. سر، یہ سحر والا کیا معاملہ ہے اور نمرہ کس غلطی کے بارے میں بات کرتی ہے؟ اسے نمرہ کی وہ بات یاد ہے کہ پھر سحر بھی میری یہ غلطی کی وجہ سے مجھ سے دور چلی گئی. عارف نے ساحر کی طرف دیکھتے سپاٹ انداز میں پوچھا. وہ پہلے بھی کئی دفعہ سحر کا ذکر سن چکا تھا. مجھے نہیں پتا تھا آپ یہ ابھی تک اس گلڈ سے باہر نہیں آئے. مجھے لگا تھا وہ سب بھول چکی ہیں، لیکن وہ تو آج بھی اپنے اسی گلڈ میں جی رہی ہیں. سر کھوئے سے انداز میں بولا. کیسا گلڈ؟ ساحر اور مان دونوں ایک ساتھ بولے. جس دن سحر کی ڈیتھ ہوئی تھی اس دن فجر کی طبیعت خراب تھی.
اس لیے آپ بھی سحر کو لے کر اسکول گئی اور خود یونیورسٹی چلی گئی، لیکن سحر کی چھٹی کے ٹائم پر ان کی ایک ضروری کلاس آ گئی تھی، جس وجہ سے انہوں نے ڈرائیور سے کہہ کر سحر کو گھر ڈراپ کرنے کو کہا۔ سحر نے گہرا سانس لیتے انہیں بتانا شروع کیا اور ایک لمحے کا وقفہ توقف لیا، جس پھر سے بولنا شروع کیا۔ ڈرائیور نے سحر کو اسکول سے پک تو کیا لیکن گھر ڈراپ نہ کیا، اور اسے اپنے حفظ کا بتاتے بتاتے سحر کا تنفس بھاری ہونے لگا، سینے پر جیسے کوئی بوجھ تھا، وہ اذیتوں کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ سحر اور مان کو اس عارف اور مان اس کا آدھا ادھورا جملہ بخوبی سمجھ گئے تھے۔ اوہ، آپ ہی کو لگتا ہے یہ سب ان کی غلطی کی وجہ سے ہوا؟ اگر وہ کلاس نہ لیتی، وہ سحر کو خود کر ڈراپ کر دیتی تو ایسا کچھ نہ ہوتا ہی نہ۔ سحر کے بعد آپ ہی کتنے دنوں تک کمرے تک محدود رہ گئے، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بس ایک بات ان کی زبان پر ہوتی، جو ہوا ان کی وجہ سے ہوا۔ وہ کس قدر تکلیف اور کب سے وہ سب بتا رہا تھا، کتنا مشکل وقت تھا وہ ان سب کے لیے۔ وہ ہنسمکھ سحر نہیں تھا، وہ آج سے 8 سال پیچھے جا چکا تھا جب وہ سب ہوا تھا۔ جانتے ہو آج آپ ہی کے وہاں سرخانے میں ایسی حالت کیوں ہوئی تھی؟ سحر نے مان کی طرف دیکھتے سوال کیا، جس پر مان دھیرے سے نفی میں چلا گیا۔ مان اور عارف کے چہرے پر بھی اس وقت یہ سب سنتے ایک الگ ہی اذیت رقم تھی، کیونکہ آج سے کچھ سال پہلے انہوں نے سحر کو بھی وہیں سے لایا تھا، وہیں اس کی نشاندہی کی تھی۔ ان سالوں میں صرف حوث پوری نہیں کی، بلکہ اس کے بعد اپنا گناہ مٹانے کے لیے اسے چلانے کی کوشش بھی کی تھی۔ یہ باتیں بتاتے سحر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مان اور عارف کو بھی آنکھوں میں نمی نے سر اٹھایا تھا، وہ لاجواب ہو چکے تھے، ان کے پاس سحر کو دینے کے تسلی کے لیے کوئی لفظ نہیں تھے۔ ہم سب پھر بھی اس سے باہر آ گئے تھے، لیکن اس حادثے کے بعد آپ بالکل خاموش ہو گئی تھی، نہ کمرے سے نکلتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، بس سارا دن کمرے میں بیٹھ رہتی تھی۔ ان کے دکھ، ان کی اذیت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سحر اپنے آنسو صاف کرتا پھر سے بولا تھا۔ عارف اور مان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ نمرہ اس اذیت سے، اس تکلیف سے بھی گزر چکی ہے۔ نمرہ نے یہ سب کیسے ہینڈل کیا پھر؟ تسلی کے لیے لفظ تو تھے نہیں، ایسے اپنے آنسوؤں کو اندر اتارتے عارف نے سوال کیا۔ اس حادثے کے تقریباً 1 مہینے بعد تم ملے تھے آپ ہی کو، ایک ایکسیڈنٹ میں، جس میں تم تو بچ گئے لیکن تمہارے ماما بابا چلے گئے، اور تم بھی کچھ قوموں میں چلے گئے۔ آپ ہی روز تمہیں دیکھ رہے، ہاسپٹل جاتی، انہوں نے اپنے آپ کو بہت مصروف کر لیا، گھر، ہاسپٹل، آفس، یونیورسٹی، ان سب کے درمیان خود کو ایسا پھنسا لیا، اور ہمیں لگا آپ ہی اپنے گلٹ سے، اپنے دکھ سے باہر آ گئے، لیکن ہم غلط تھے، ہم سمجھ نہیں سکے۔ آپ ہی خود کو مصروف رکھ کے اپنا غم بھلانا چاہتی ہیں، لیکن بھلا ہی نہیں سکی۔ اپنے ماں باپ کا ذکر سنتے جو آنسو اندر اتارے تھے، وہ باہر آنے کو بےتاب ہونے لگے، اور اسی لیے آج بھی وہ خود کو قدرے مصروف رکھتی ہیں تاکہ وہ ان تکلیفوں سے، ان یادوں سے چھٹکارا پا سکیں۔ مان نے نمرہ کی ابھی کی روٹین کا ذکر کیا، جو کہ اب بھی کافی تو مجھے خود پہ اتنا غصہ آتا ہے نا۔ اوکے، یہ رہا۔ مان نے نمرہ کی ابھی کی روٹین کا ذکر کیا، جو کہ ابھی کافی مصروف تھی، گھر آ کر بھی اس کے کام ختم نہیں ہوتے تھے۔ ہاں شاید، ساحر نے ایک سانس بھرا۔ مجھے لگتا ہے نمرہ کو ہماری ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے، جس سے وہ اپنا درد شیئر کر سکے، جو اسے سمجھے، اس کی زخموں پر مرہم رکھے۔ عارف نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یار ان کی پہلے سے ایکسپیرینس کے بارے میں تو تم اچھے سے جانتے ہو، لیکن اگر وہ ہم سے اپنے دکھ شیئر کریں تو ہم ظاہر سی بات ہے انہیں سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ نمرہ نے اس کی طرف دیکھتے کہا، لیکن وہ کچھ شیئر کریں تو نا۔ عارف نے گہری سانس خارج کرتے کہا، وہ کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن اگر ہم انہیں مجبور کر دیں تو؟ سحر نے دونوں کو دیکھتے مسٹری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مطلب؟ مان نے اس کی طرف دیکھتے سوالیہ نظر سے دیکھا، عارف بھی ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ مطلب آج آپ ہی نے اپنے دل میں اب چھپی باتیں ہمیں بتائی، کیونکہ وہ خود کو بے بس فیل کرتی ہے، اگر ہم انہیں بے بس ہونے پر مجبور کر دیں تو؟ سحر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے کہا۔ وہ ان دونوں نے ہی نظروں میں اسے سراہا۔ اور تم لوگوں کو لگتا ہے تم لوگ مجھے بے بس کر سکتے ہو؟ نمرہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تو تینوں ہی اپنی اپنی جگہ اچھلے تھے۔ اف، آپ کہاں سے آ گئی؟ مان دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے بولا، میں اب آ گئی ہوں نا، ذرا اب بتاؤ کون سے طریقوں سے مجھے مجبور اور بے بس کرنے والے تھے؟ نمرہ پہلے مان کو کہتی ہے اور شاعر کی طرف مڑی، سوالیہ پوچھنے لگی، اور ساتھ ان کے پاس آتی بیٹھ کے قریب کھڑی ہوگی۔ سحر نے فوراً سے اٹھتے اس کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی، لیکن نمرہ نہیں بیٹھی۔ وہ تو ہم سب ایسے ہی، سحر ابھی بول رہا تھا جب عارف نے اس کی وال کاٹی۔ نمرہ تم پھر رہی ہو؟ سحر بات کر رہی تھی جب عارف کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی، جو ہلکی سوجی لگ رہی تھی۔ اس کی بات پر نمرہ نے اس سے نظریں چرائی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بس نیند نہیں آئی تھی، میں چاہ رہی ہوں اب تم لوگ بھی سو جاؤ۔ نمرہ نظریں چراتے بولتے جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ کیا تھا؟ تاکہ مزید ان کے کسی سوال کا جواب نہ دینا پڑے۔ پچھلے وہ دنوں بس نفی میں سر
ہی لا سکے۔ رات کی مکمل تاریکی میں ڈیتھ ڈیول کی ٹیم اپنے مخصوص بلیک ڈریس پہنے اپنی بلیک ہیوی بائکس پر موجود اس ہاسپٹل پر ریڈ ڈالنے جا رہے تھے جس ہاسپٹل میں ہیومن آرگنز کی اسمگلنگ کی جاتی تھی۔ پہلے ان کا ارادہ ہر اس بندے کو پکڑنے کا تھا جو اس سب کام میں ملوث تھا اور جو وہ کئی لوگوں کو موت کی کہاڑ پہ اتار چکے تھے، لیکن وہ پہلے اس سب کا کام کو روکنے والے تھے، پھر اس میں ملوث لوگوں کو موت کی کہاڑ اتارنے والے تھے۔ انہوں نے سب نے ہاسپٹل سے کچھ دوری پر اپنی بائکس روکی اور آگے کا راستہ پیدل طے کرتے ہاسپٹل تک پہنچے۔ ہاسپٹل میں وہ جیسے ہی داخل ہوئے، سامنے ریسیپشن پر موجود لڑکی ان چاروں کو دیکھتے فوراً گھبرائی۔ کون نہ واقف تھا ان کی دہشت سے؟ ان کی بلیک ڈریسنگ ہی ان کی پہچان تھی، اور کچھ ہی لمحوں میں پورے ہاسپٹل میں جیسے بھگدڑ سی مچ گئی۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش میں تھا۔ ابھی تک انہوں نے کچھ کیا نہیں تھا، انہوں نے تو اتنی دہشت تھی، اگر کچھ کرتے تھے تو کیا ہوتا؟ لیکن اگلے ہی لمحے ایک فائر کے ساتھ ہی ہر کچھ ساخت ہوا تھا۔ ڈبل ٹی کے اشارے پر یوں نے اپنی گن نکالتے ایک ہی ہوائی فائر کیا تھا۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا ورنہ اپنی حرکت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ اس کی سرد برفیلی آواز پر وہاں سکتہ تاریک ہوا تھا۔ ہم آپ میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم یہاں اپنا کام کرنے آئے ہیں، اپنا کام ختم کرنے کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ ڈبل ٹی کی بات میں وہاں جیسے سب کو سانپ سونگ گیا تھا، ہر کوئی خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس ریسیپشن پر موجود لڑکی کی طرف بڑھا تو وہ ڈر کر پیچھے ہوتے اپنی چیئر سے ٹکراتے اس پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ چہرے کا رنگ لٹھے کے مانند سفید پڑ چکا تھا، ماتھے پر ڈر کے مارے ننھے ننھے قطرے جگمگانے لگے تھے۔ خوف انگ انگ سے یہاں تھا۔ تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، مجھے ان تمام ڈاکٹرز کی انفارمیشن چاہیے جو یہاں ہیومن آرگن اسمگلنگ کے لیے سرجری کرتے ہیں، اور ہاں 5 منٹ مطلب 5 منٹ۔ اس کی سرد آواز اس لڑکی کو مزید خوف میں مبتلا کر گئی۔ دماغ کام کرنا چھوڑ رہا تھا، لیکن وہ ان کے خوف کے باعث جلدی سے اٹھی اور کی بورڈ سے اپنے کپکپاتے ہاتھوں کی انگلیاں چلانے لگی۔ میں نے لکھا ہوئے بولنے لگی چلانے لگی، اور پھر 5 منٹ پورے ہونے سے پہلے ہی اس نے ڈاکٹرز کے نام کا پرنٹ آؤٹ ان کی طرف بڑھا دیا۔ اس وقت یہاں کون کون سے ڈاکٹر موجود ہیں؟ اس پر ڈبل ڈی نے وہ پرنٹ آؤٹ پکڑتے اس پر ایک نظر دوڑاتے پوچھا۔ ٹوٹل 8 ڈاکٹر تھے، جن میں سے 5 ڈاکٹر اس وقت یہاں موجود تھے۔ تم ان لوگوں کو سنبھالو، ہم ذرا ان ڈاکٹرز کو دیکھیں۔ ڈبل ڈی کو اشارہ کرتے بولی، اور وہ اس لڑکی کو اپنے آگے کرتے آگے کی طرف بڑھے۔ ان کی باقی کی ٹیم دوسرے گیٹس کے سامنے کھڑی تھی تاکہ کوئی بھی ہاسپٹل سے باہر نکل نہ سکے۔ وہ لوگ پہلے ہی ہاسپٹل کا پورا نقشہ دیکھ کر آئے تھے۔ وہ لوگ کہیں راہداریوں سے گزرتے ایک آپریشن تھیٹر میں پہنچے۔ وہاں سے سامنے کی دیوار کے پاس ایک بٹن تھا جسے پریس کرتے ہی سامنے سے دیوار سلائڈ ہوئی اور وہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ سامنے ہی 5 کے 5 ڈاکٹرز ان کے دیکھتے خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ کانپنا بنتا بھی تھا کیونکہ سامنے ان کی موت جو کھڑی تھی۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں جانے دو، ان میں سے ایک ان کو سامنے ہاتھ جوڑتے بولا۔ ایسے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، جاؤ۔ ڈبل ٹی کی شرط پر وہ فوراً سے پہلے اٹھے اور اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے، لیکن مجھے ان سب کے وہ آرگن چاہیے جن کی آج تک تم لوگوں نے اسمگلنگ کی ہے۔ ڈبل ٹی کی سرد مردانہ بھاری آواز ان پر مزید خوف طاری کر کے دے سکتے ہو؟ اس پر وہ حلق کے بل داڑھی، نیلی جھیل سی آنکھیں انتہا کی سر تھی۔ ان آنکھوں کا سر تاثر انہیں اپنے اندر اترتا محسوس ہوا، منجمد کر دینے والا تاثر۔ اس وقت یوں نے اس کے کان کے پاس جھکتے کچھ کہا تو وہ سر ہلاتی ایک دفعہ پھر ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، پہلے کون مرنا چاہے گا؟ ڈبل ڈی اپنی گن کی طرف کرتے بولی۔ وہاں وہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے۔ ٹھیک ہے، مطلب تم سب ساتھ مرنا چاہتے ہو؟ ایسا ہے تو ایسے سے وہ اس مردانہ بھاری آواز، اور پھر اگلی لمحے ان دنوں کی گن سے گولیاں نکلتی ان 5 ڈاکٹرز کا سینہ چھنی کر گئی۔ پاس کھڑی ریسپشنسٹ کی چیخیں نکل گئی، اور جو ڈبل ڈی کی سب نگاہ پر منہ پر ہاتھ رکھے اندر ہی اندر گھوٹنے لگی۔ تمہارے لیے بھی میں نے ایک سزا سوچی ہے۔ ان 5 کا قصہ تمام کرتے ڈبل ڈی نے لڑکی کی جانب مڑی، جبکہ وہ لڑکی اس کا رخ اپنی طرف دیکھ منہ پر ہاتھ رکھے بری طرح لرزنے لگی۔ جانے کیا سزا ہوگی اس کی؟ تم ان 5 کے بازو پر ڈیتھ ڈیول لکھو گی اس بلیڈ سے۔ وہ اپنی پاکٹ سے تیز دھار والا بلیڈ نکالتے بولی، جبکہ اپنی سزا کا پتہ چلتے وہ نفی میں سر ہلاتے پیچھے قدم اٹھانے لگی۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، کسی وقت بھی پولیس یہاں پہنچ سکتی ہے۔ یوں نے ایک بار پھر اسے جیسے یاد دہانی کروائی، جس پر اس نے ہلکے سے سر کو چمبش دی اور خود ہی نیچے جھکتے ان میں سے ایک کا ہاتھ پکڑتے ان کے بازو پر ڈیتھ ڈیول لکھنے لگی۔ اس کی دیکھا دیکھی یوں اور اس نے بھی وہی کیا، جبکہ یہ منظر دیکھتے وہ لڑکی خوف کے مارے بے ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ لوگ اپنا کام مکمل کرتے جلدی سے وہاں سے نکلے۔ ساتھ عارف کو بھی نکلنے کا میسج بھیجا دیا۔ سن کے ان کے نکلتے ان کی تمام ٹیم بھی وہاں سے نکلتی، کچھ مریضوں کے طور پر اور کچھ کام کرنے والوں کے طور پر ہاسپٹل کے لوگوں میں شامل، جبکہ کچھ نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ وہ چاروں ہی اپنی اپنی بیوی بائکس پر
ہوا میں اڑاتے لے جا رہے تھے. ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا. وہ اپنی تمام تر فکروں سے آزاد اپنی بائک پہ بیٹھے دھول اڑاتے جا رہے تھے. سو گائز یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ نمبر 16 اور 17. آئی ڈونٹ نو, مجھے بھول گئی, لیکن جو بھی تھی. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو ایپیسوڈ کو یا مطلب ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور اگر آپ کو میری کہیں سے مسٹیک لگتی ہے یا آپ مجھے کوئی چیز سجیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز کمنٹ لازمی کریں. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.